बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल नामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। अब इस वक्त तकरीबन सारी सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शंस के हवाले से बात करें कि इलेक्शंस पाकिस्तान में आखिर होने कब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज भी तकरीर की है कि 90 नहीं तो 100 दिन में हो जाएंगे, 100 नहीं तो 120 दिन में हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जैसा कि पहले भी हम कुछ प्रोग्राम में आपके सामने पेश कर चुके हैं कि वो इलेक्शंस में शायद थोड़ा सा अल्तवा चाहते हैं, क्योंकि वो 90 दिन में इंतखाबात की बात जब भी आती है तो उससे किनारा कशी इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। आज पहले ये ख़बर आ रही थी कि शायद इम्कानात हैं कि सदर पाकिस्तान इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख़ दे दें, लेकिन बाद अज़ां ये ख़बर आई कि फ़िलहाल वो कोई तारीख़ देने नहीं जा रहे। वज़ारत कानून से उन्होंने वज़ीर कानून से मुलाकात की है और मुशावरत की है। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शंस के हवाले से आज क्या कहा है, पहले आपको वो सुना, उसके बाद सुनाएंगे कि कुछ दिन पहले क्या कहा था। पहले आज की गुफ्तगू सुनिए। ये वो जमात है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ नहीं करते। हाँ, कुछ नहीं करते। हाँ, अशराफिया के लिए हम कुछ नहीं करते, मगर पाकिस्तान के अवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन रात मेहनत करती है। दीवार पे लिखा हुआ है कि अगली हुकूमत पीपी की होगी। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, कोई चाहे या ना चाहे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इलेक्शंस होंगे, 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 दिन में नहीं तो 120 दिन में होंगे। हम तो तैयार हैं। और इससे पहले वो कह चुके हैं कि हम ना कभी माजी में इलेक्शन से भागे थे, ना आगे कभी भागेंगे। इत्तेहादी जो हैं वो खौफजदा है। ये भी सुन लें गुफ्तगू। हमने ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं, ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे। मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं, आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है, हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है। सदर ममलिकत के हवाले से आज जो मैं आपको कह रहा था कि खबर आ रही थी कि हो सकता है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें, तो उस खबर के बाद नून लीग के अता ताड़ड़ ने मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी है, तो वो अबूरी सदर हैं। ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं? अबूरी सदर होते हुए इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख अनाउंस करे। अब एक गैर आईनी गैर कानूनी डेट अनाउंस करके आप पाकिस्तान को एक बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार करेंगे, तो ये आप सिर्फ अपने बयानिए के लिए कर रहे हैं ताकि कल को आपके पास करने को बात हो कि जी मईशत तो बड़ी ख़राब थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बड़ा क्लियरली ये पोजीशन ले रही है कि बहरानों का हल इलेक्शन में नहीं है, या इलेक्शन होने से बहरान नहीं टल जाएंगे। और बल्कि अता ताड़ड़ ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इस वक्त हालात इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बेहतर जा रहे हैं और करेंसी भी बेहतर हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हो रही है। तो इन हालात में अगर सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करते हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो उससे उनकी नज़र में अदम इस्तेहकाम आ सकता है। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब है। सिराज साहब ज्वाइन करने के लिए। इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पोजीशन ली है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 90 दिन से आगे इलेक्शंस को देख रही है और देखना चाहती है। जमात इस्लामी की क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का एक आईन है, उस आईन में आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन कराना ज़रूरी है। अगर आपने एक आइन के मुताबिक हल्फ उठाया है और आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत बनी है और आइन के मुताबिक पाकिस्तान चलाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि इस आर्टिकल के रोशनी में आप इलेक्शन का इनेकाद करें। रही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बात, ये कमरों में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ। यही पीपल पार्टी थी जिन्होंने CCI के इजलास में वही कबूल किया कि नहीं, पहले हल्का बंदियाँ हों, उसके बाद इलेक्शन हो, फिर हल्का बंदियों पर इतराज़ात होंगे, फिर डिजिटल मरदमशुमारी पर इतराज़ात होंगे और इस तरह इलेक्शन नहीं होंगे। हकीकत में ये दोनों पार्टियां खौफजदा है अपने बिड कारकर्दगी की वजह से, और मुल्क में जो मसाइल है इस वक्त
اس میں بنیادی ہاتھ ہے پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کی حکومت کا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک فریق پارٹی کے اندر کچھ کہتا ہے اور اسی پارٹی کا ایک اور فریق کچھ کہتا ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کا انعقاد پاکستان کے موجودہ بحرانوں کا حل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کو ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ الیکشن سے بحرانوں کا حل ہے، یا الیکشنز ہو جائیں گے تو بحران کا حل ہو جائے گا۔ اور عطا تاڑڑ بھی مطلب کہ ابھی یہ نگران حکومت ہے اور اس نگران حکومت کی پرفارمنس پہ بات کر رہے تھے کہ بڑی زبردست پرفارمنس جاری ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، اور صدر محترم اگر تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا ہوگی اور اس سے معیشت دوبارہ تباہ ہوگی۔ یہ عطا تاڑڑ بات کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ خاص کر کے، کیونکہ حکومت تو اتحادی تھی نا جی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی اور مسلم لیگ نواز بھی تھی، تو اسپیسیفکلی مسلم لیگ نواز انتخابات میں التوا کیوں چاہتی ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو صدر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیار کے حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ تاریخ انہوں نے دینی ہے، صدر صاحب نے، یا ای سی پی نے دینی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں تاریخ کس نے دینی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے حکومتی کی ہے، اور اس وقت ملک میں جو آگ لگی ہے اور بے روزگاری اور بدامنی کا، اس بربادی میں، اس تباہی میں ان تینوں پارٹیوں کا ایک کلیدی کردار ہے۔ انصاف کی بات یہی ہے کہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر لے، قوم سے معافی مانگے۔ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اپنے اعلانات پر، وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ یہ ٹھیک ہے، ان کو ذاتی طور پر فائدہ ہوا ہے، ان کے خاندانوں کو فائدہ ہوا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ، شوگر ملوں میں اور کارخانوں میں اضافہ تو ہوا ہے، لیکن غریب عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کی جہنم کی طرف انہوں نے دھکیلا ہے۔ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اور روٹی خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ یقینی طور پر ان تینوں پارٹیوں نے ہمارے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، لوگ اس کو مسترد کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ الیکشن کو اپنے لیے قیامت کا دن سمجھتے ہیں، اور عوام کی جو تیور ہیں، عوام کا جو رویہ ہے، عوام کے جو احساسات ہے، ان سب کے خلاف ہے۔ اگلی بات یہی ہے کہ صدر پاکستان ہو، نگران وزیر اعظم ہو اور الیکشن کمشنر ہو، ان سب کا یہی فرض ہے کہ ان کے مطابق تینوں مل کر الیکشن کا انعقاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ الیکشن کمیشن بھی اگر الیکشن کا اعلان نہیں کرتی ہے تو اپنی آئینی فرض ادا نہیں کر رہا ہے، اور اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ بھی ہمت کرے، الیکشن کا اعلان کرے۔ ان کو آئین نے ایک اختیار دیا ہے، اور اس اختیار میں یہ نہیں ہے کہ یہ اختیار مستقل صدر کا ہے یا ایک قائم مقام صدر کا ہے۔ وہ صدر پاکستان جو اس کرسی پر ہوتا ہے، وہ آئینی اختیار اسی کرسی کا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فائدہ اور نقصان کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ ہمیں بہرحال قانون اور آئین اور ضابطے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک خبر ہے سراج صاحب کہ کراچی میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور مولانا کا اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ کیا جماعت اسلامی بھی آنے والے انتخابات میں کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی یا پھر سولو فلائٹ لے گی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اتحاد کر لے، پی ڈی ایم بھی اور پیپلز پارٹی بھی، تاکہ لوگ تذبذب سے نکلے، کنفیوژن سے نکلے۔ اس لیے کہ اپنے مقاصد کے لحاظ سے، اپنے سیاسی کلچر کے لحاظ سے، اور سیاست جن مقاصد کے لیے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ سب ایک ہے۔ تو یہ علیحدہ بھی ہو تو ایک ہے، اور ایک بھی ہو جائے تو بھی ایک ہے۔ جماعت اسلامی اپنے انقلابی منشور، جس میں ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کا ایجنڈا ہے، جس میں انصاف سب کے لیے، روزگار سب کے لیے، تعلیم سب کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کلین اور گرین خوشحال پاکستان، اس ایجنڈے کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں، اپنی نشان کے ساتھ۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ان سب کا مقابلہ جماعت اسلامی کرے گی۔ موجودہ جو نگران حکومت ہے، ان کے حوالے سے جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹو میجرز کچھ ایسے لیے گئے ہیں جس سے وقتی طور پہ فی الحال جو روپے کی قدر ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے،
اور چینی کی جو پرابلم تھی یا قیمت ایک دم 10 دن میں 100 روپے بڑھ گئی تھی، اس میں بھی کچھ کمی واقع ہوئی ہے اور مزید کچھ ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جائیں گے معیشت کے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نگران حکومت کوئی بڑا فرق ڈال سکتی ہے اپنی پرفارمنس سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام بیدار ہو، گھروں سے نکلے اپنے حق کے لیے، ظلم کے خلاف، کرپشن کے خلاف اور بدامنی کے خلاف، تو فرق پڑ سکتی ہے۔ نگران حکومت نے اس وقت ہماری بات سننی شروع کی جب 2 ستمبر کو پوری قوم نے کراچی سے لے کر چترال تک ایک زبردست منظم اور پرامن ہڑتال کیا۔ اب چاروں صوبوں میں گورنر ہاؤسز پر جماعت اسلامی نے دھرنوں کا اعلان کیا ہے۔ ڈیمانڈ یہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لو، چینی کی قیمتوں میں جو ظالمانہ اضافہ ہے، یعنی 1 کلو چینی بنانے پر اگر 50 روپے خرچ آتا ہے، اب کیسے ان کو 90 اور 100 بھی نہیں، آپ اس کو 150 اور 140 اور 200 پر لے جاتے ہیں؟ کون یہ استحصال کرتا ہے؟ کون عوام کا خون نچوڑتا ہے؟ اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام بیدار ہو جائیں گے تو نگران حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ مزید ایسے اقدامات کرے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے، اور 1.2 ٹریلین جو ان کے مس مینجمنٹ، لائن لاسز اور مفت خورے اور چوری، اس کے نتیجے میں عوام پر بوجھ آتا ہے، کم از کم یہ بوجھ تو یہ حکومت اٹھا سکتی ہے۔ پھر ہم اس حکومت سے چاہتے ہیں کہ جو IPPs کے ساتھ جن لوگوں نے معاہدہ کیا ہے، ظالمانہ تھا، کمیشن لیے ہے، رشوت لیے ہے، فائدے اٹھائے ہیں، ان معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ اس میں اگر کوئی ہمارے اوپر جرمانہ عائد بھی کوئی کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی عدالتیں ہیں، تو جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے ہیں ان کی جائیدادوں کو فروخت کر کے وہ جرمانے ادا کی جائے۔ 2، تیسری بات یہ ہے کہ IPPs نے ان پروجیکٹ پہ جتنا پیسہ خرچ کیا ہے، ان گزشتہ عرصے میں اتنا پیسہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے قوم کی جیبوں سے نکالا ہے کہ ان کے تمام اخراجات اس میں انہوں نے پوری کی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کے ساتھ نہ قومی اسمبلی ہے، نہ صوبائی اسمبلیاں ہیں، اور بے شمار اختیارات ہے، چاہے تو ان اختیارات کو عوام کے ریلیف کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اور ہمارا دباؤ یہی ہے، ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا سراج الحق صاحب کہ جو یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ تقریباً کچھ دن رہ گئے ہیں اور موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی مدت ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کا ٹینیور شروع ہو جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز یا دیگر کچھ سیاسی جماعتوں نے نئے چیف جسٹس کے حوالے سے بہت ساری امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور مجھے تو امیدوں کا ایک پہاڑ نظر آتا ہے اور بہت سٹیٹمنٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس تبدیلی سے کوئی پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں واضح تبدیلی آ جائے گی، یا پھر جو معاملات پہلے ہیں جس طرح سے پہلے چل رہے ہیں اسی طرح سے چلیں گے؟ دیکھیے، اس نظریے کو اور فکر اور سوچ کو میں اپنے معاشرے کے لیے موت سمجھتا ہوں، انصاف کا بھی موت، عدل کا بھی، کہ اگر ایک آدمی چیف جسٹس ہے تو فیصلے یہ ہوں گے، اگر وہ نہ ہو، یہ چیف جسٹس ہو تو فیصلے یہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں کتاب، پاکستان میں آئین، پاکستان میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فرد کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس نظام کو بدلے جس کے نتیجے میں اگر اتوا ہو تو فیصلے یہی ہوں گے، اگر عیسیٰ صاحب ہو تو فیصلے یہی ہوں گے؟ نہیں، میں تو اس سوچ کو مسترد کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی وہاں پر، اب دیکھیں ماضی میں آپ نے کتنے ایسے ججز ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اس کرسی اور اس منصب کو استعمال کیا، اس کے مرنے کے بعد کتنے عشرے گزر گئے، لوگ اس کو بھی ایک اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گیا بھگوان داس تو غیر مسلم تھا، لوگ اس کا بھی اس لیے احترام کرتے کہ وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون سامنے ہے، کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے، کس سٹیٹس کا آدمی ہے، لیکن انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، لوگ اس کو بھی احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ ہو یا PTI ہو یا پیپل پارٹی ہو، انہوں نے ہمیشہ عدالتوں کو، نیب کو، اداروں کو اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور یہی خواہش اور یہی کوشش اور یہ ہماری جمہوریت کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے تباہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو تو وہ بھی ہمارے ہاتھ کی لاٹھی ہو، اور عدالت ہو
وہ بھی ہمارے گڑھے کی مچھلی ہو، نیب ہو تو وہ بھی ہماری جیب کی گڑی ہو. میں اس تصور کو پاکستانی عوام کے لیے تباہ کن سمجھتا ہوں. میں انصاف اور عدل کی بات کرتا ہوں. جس کی بھی حکومت ہو، قاضی کو قاضی رہنا چاہیے. کسی طرف جھکنا اور کسی سے میل اور محبت رکھنا اور کسی کی مخالفت کرنا، یہ کسی بھی چیف جسٹس کا شائن نشان نہیں ہے. میں قاضی فائز صاحب سے قاضی چیف جسٹس عیسیٰ فائز صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو میں ان سے یہی توقع کرتا ہوں کہ اس امیج کو ختم کرے کہ آپ کا تعلق یا جھکاؤ یا محبت کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے. آپ 24 کروڑ عوام کا بن جائے اور 24 کروڑ عوام آپ کو محبتوں سے نوازیں گے اور آپ کی اولاد کے لیے بھی دعائیں کریں گے. کاش انصاف کرے. تو جو انصاف کرتا ہے تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، حکومت سے جانے کے بعد اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے تقریریں بھی کی، سٹیٹمنٹس بھی دیے، دھرنا بھی دیا، کنٹینر بھی لگایا، جلسہ بھی کیا اور پھر استعفے کا مطالبہ بھی کیا، یہاں تک کہ تنخواہوں کی واپسی کا اور پرکس واپس کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور الزامات بھی بہت سارے لگائے اور سیاست میں مداخلت کا الزام بھی لگائے یا سیاسی جج ہونے کا یا اس طرح کی باتیں سے ملتی جلتی انہوں نے بہت ساری کہیں. ابھی بھی ایک فیشن کے طور پہ بہت سارے لوگ جن کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے وہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلوں کے حوالے سے؟ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلے آپ کی نظر میں بالکل درست تھے یا پھر کوئی کمی بیشی تھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، عطا بندیال صاحب کے بہت سارے فیصلوں سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو حکومت کے لیے یہ رویہ شرمناک تھا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے وہ چیف جسٹس کے دفتر کے سامنے دھرنے لگائے، احتجاج کرے اور اس کو ایک دشمن کی طور پر اعلان کرے. یہ عدالتی ٹھیک کرنا، یہ نیب کو ٹھیک کرنا، یہ ایف آئی اے کو ٹھیک کرنا، یہ ایف بی آر کو ٹھیک کرنا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ تو ان حکومتوں کی ذمہ داری ہے. پھر یہ ہے کہ اگر یہاں عدالتی نظام تباہ ہے اور مقنن تباہ اور برباد ہے اور نیب تباہ اور برباد ہے تو یہ ایک دن میں بھی نہیں ہوا. مسلم لیگ نے کتنے بار حکومتی کی، انہوں نے یہی نظام دیا. پیپلز پارٹی نے کتنے بار حکومتی کی، انہوں نے یہی نظام دیا. 4.25 سال پی ٹی آئی نے بھی حکومت کی، انہوں نے بھی اداروں کو ٹھیک نہیں کیا. یہ تمام پارٹیاں ان اداروں کے بارے میں صرف ایک ہی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلے. اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو جس طرح کولن پاول نے اعلان کیا تھا، پرویز مشرف صاحب سے بات کی تھی کہ افغانستان میں ہم مداخلت کر رہے ہیں، فوجوں کو لا رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ ہمارے دشمن ہیں. تو یہ لوگ بھی وہی سوچ رکھتے ہیں کہ یا آپ ہمارا ساتھ دے دیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدل اور انصاف نہیں ہے. ان اداروں کو ٹھیک کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر آج آپ اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو حقیقت میں یہ اپنی غلطی کا، گناہ کا، کمزوری کا، نااہلی کا، نالائقی کا اعتراف کر رہے ہیں، جس میں تینوں پارٹیاں آپ نے کہا سراج الحق صاحب، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شروع میں آپ نے ابتدا میں کہا کہ کچھ فیصلوں سے آپ اختلاف کرتے ہیں جو عمر عطا بندیال نے دیے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک دو کوئی فیصلے بتائیں مجھے کہ کن فیصلوں سے آپ کو اختلاف؟ مثلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کے پی کے اور کے پی کے بجائے صرف پنجاب کو ایک آرڈر دیا کہ یہاں الیکشن ہو جائے. میں نے اس لیے عدالت میں بھی یہ بات کہی کہ اتنے بڑے پاکستان میں صرف ایک صوبے میں الیکشن کا ہونا، پھر کے پی کے میں الیکشن کا ہونا، پھر اس کے بعد مرکز میں الیکشن کا ہونا، یہ تو پاکستان کو تقسیم کرنا ہے اور اس کے نتائج کو قبول کریں گے. تو اس وقت بھی میں اس موقع پر تھا اور آج بھی ہوں کہ پاکستان میں الیکشن ہو ایک دن اور ایک تاریخ پر. بعد میں تمام سیاسی جماعتوں نے ہمارے اس موقف کو اپنایا، لیکن سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ وہ میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا. ایک دوسری بات یہ کہ وہ مسائل یا وہ فیصلے جس کا تعلق 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہو تو وہ کوئی محدود بینچ کے ذریعے کرانا یا سنگل مین اور ایک آدمی کے بنیاد پر جو بینچ لوگ بناتے اس پہ کرنا،
اس کو بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اس وقت یہی مشورہ تھا کہ اتنا بہت بڑا پیسہ لائے، اس پر فل کورٹ کا اجلاس بلا لے تاکہ آپ پر یہ الزام نہ آئے کہ آپ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر یہ پیسہ لے کرتے ہیں. اور اس لیے انہوں نے فیصلہ دے بھی دیا لیکن اس پر عمل بھی نہیں ہوا، اور خود سپریم کورٹ کو ایک شرمندگی اٹھانی پڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، میرا اور آپ کا یہ وقت اس کا اجازت بھی نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک حکومت کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے ساتھ جلسے کرنا، یہ اپوزیشن کرے تو ٹھیک ہے، حکومت کے لیے یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے، ورنہ یہ روایت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، اب جماعت اسلامی کا آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک بار تو آپ سڑکوں پر آئے ہیں یہ مہنگائی کے خلاف اور معاشی بحران کے خلاف، لیکن فرق کیا پڑا ہے؟ اگر دوسری دفعہ بھی آئیں گے، تیسری دفعہ بھی آئیں گے، کتنے لوگوں کو باہر لے آئیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ اور آگے کا لائے عمل کیا اب جماعت کا؟ بہت فرق پڑا ہے. دیکھیے 2 ستمبر کو ہم نے پوری قوم سے درخواست کی، اپیل کی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے پاکستان کے 80 لاکھ دکانداروں کا جنہوں نے ہمارے اپیل پر لبیک کہہ کر ہڑتال میں حصہ لیا. اس کا اثر یہ تو ہے نا کہ 4 بار آپ کے وزیر اعظم نے اجلاسات بلائے کہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہو. خود چیف آف آرمی اسٹاف نے اجلاس بلایا کہ کس طرح معاشی بہتری ہو، اور ایک موضوع بن گیا. پھر اس ہمارے ہڑتال کا یہ اثر ہوا کہ چینی جو کو بالکل 200 روپے فی کلو فروخت کر رہے تھے دکاندار، اب کل کی خبر ہے کہ یہ 140 پر آ گئے ہیں. روپیہ کی قدر میں بہتری ہوئی ہے. ڈالر کو جو مسلسل پرواز کر رہا تھا وہ بھی ایک حد تک کنٹرول ہوا. تو اس لیے ہم نے چاروں صوبوں پر یہ دھرنے جاری رکھے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں یہ حکومت اضافہ واپس لے، چینی کی قیمتوں کو صحیح معیار پہ لے آئیں، اس لیے کہ 1 کلو چینی بنتی ہے تقریباً 50 روپے پر. یہ 10 روپے نہیں کماتے، 20 بھی نہیں کماتے، 40 بھی نہیں کماتے، 150 60 اور 70 پر لے گئے. ہم چاہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافے کی بالکل ٹھیک ہو گیا. سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریک کا وقت ہو گیا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو سینئر صحافی تجزیہ نگار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. چیئرمین پی بی بی بلاول بھٹو زرداری نے کیئر ٹیکر حکومت کے بارے میں کیا کہا ہے، آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے وہ عوام کی جو مسائل ہیں ان کو جانتے ہیں، ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. کیئر ٹیکر حکومت اپنا کام کرے. نیا پالیسیز تو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق وہ انٹروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمارا کیئر ٹیکر سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر یہ چیئر ٹیکرز نہ بنے، اگر یہ چیئر ٹیکرز بنتے ہیں تو پھر ہمارا اعتراض ہوگا. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مظہر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مظہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ کیئر ٹیکرز چیئر ٹیکرز نہ بنے، کوئی امکانات ہیں اس طرح کے؟ دیکھیے فی الحال تو مجھے نہیں لگتا. میرا خیال ہے شام اب 90 ڈیز میں الیکشنز کا جو تھا کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہونے چاہیے 90 ڈیز میں الیکشن، اب کیا وہ ممکن رہے ہیں؟ کیونکہ آلریڈی سپٹمبر، ہم مڈ سپٹمبر میں آ گئے ہیں، تو ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے نہ ڈی لمیٹیشنز کے حوالے سے نہ الیکشن شیڈیول کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں نظر آتا. اب سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنا زیادہ اسٹریس اس وقت کیوں دے رہے ہیں؟ اور اگر کیونکہ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی تھی، سندھ میں ان کی حکومت تھی، اگر وہ چاہتے تو سندھ اسمبلی کو ایگزیکٹلی اسی دن اگر وہ ڈیزالو کر دیتے کہ جب ان کی میعاد پوری ہوئی تھی، اور اس سے 2-4 روز پہلے نہیں کرتے، تو کیا الیکشن 60 آپ لا کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیا الیکشن سندھ میں 60 ڈیز میں نہیں ہو سکتے تھے؟ دوسری، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے پی ایم ایل این کا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ادھر موجود تھے، اور جو سینسس کے حوالے سے رزلٹ سے ان پہ ایگری کیا اور اس کو نوٹیفائی کیا گیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن
بھیج دیا گیا یا الیکشن کمیشن نے اس نوٹیفیکیشن کے بعد ان کے لیے مینڈیٹری ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ الیکشن ڈی لمیٹیشنز پہلے کریں الیکشن سے پہلے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی تھیں. اگر فرض کریں یہ چیزیں نہیں ہوتی اس وقت اور پیپلز پارٹی یا اس وقت پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں تھیں, اے این پی بھی کیونکہ یہ بات کہہ رہی ہے, تو اس وقت ایگزیکٹلی یہ پوزیشن کیوں نہیں لی گئی, یہ کیوں چھوڑ دیا گیا کہ جی ہاں ڈی لمیٹیشن, ہاں سینسس کا رزلٹ بھی نوٹیفائی ہو جائے اور ڈی لمیٹیشن کی طرف جائیں. جب آپ ڈی لمیٹیشن کی طرف آپ ایک الیکشن کمیشن کو یہ آپشن دے رہے ہیں کہ آپ ڈی لمیٹیشن کریں, تو پھر الیکشن کمیشن نے پوزیشن لے لی. اب یہ کہ پنجاب جتنا زور اس وقت دیا جا رہا ہے اتنا زور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کی جب اسمبلیاں ریزالو کی گئی تھیں, اور وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بڑی غلطی تھی, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بڑی غلطی تھی, لیکن وہ غلطی ہوئی ان سے. اب اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میں یہ تو نہیں لکھا کہ غلطی کیا ہے, اور اس میں تو بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ کو کرانے 90 ڈیز میں. میرا خیال ہے اس میں پالیٹکس مجھے زیادہ نظر آ رہی ہے. کیئر ٹیکرز کا جہاں تک تعلق ہے, اب الیکشنز اگر میکسیمم آگے گئے جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوگا میری نقطۂ نظر سے, اگر بیونڈ 90 ڈیز جاتے ہیں, لیکن پنجاب اور کے پی کی حکومتیں چل رہی ہیں نگراں, الیکشنز تو نہیں ہوئے 90 ڈیز میں, 8 سے 9 مہینے بعد 10 مہینے بعد ہوں گے الیکشن. اگر ہم جنوری یا فیبرری کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اور کے پی اسمبلیز کب ڈیزالو ہوئی تھیں, اور اب ہم اگلے 3 مہینے بعد نئے سال میں داخل ہو جائیں گے. مظہر عباس صاحب, سارا قصور اسی کا جی جس نے معاہدہ کیا. جی اب یہ بات کرتے رہیں, وہ پالیٹکس میں ہوگا, اب آئیں گے یہی ان کے پاس. اب ایکسکیوز سوال یہ ہے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اس وقت تو پی ڈی ایم نے یا سابق حکومت نے یہ پوزیشن لی تھی کہ ملک ڈیفالٹ ہو ہی نہیں رہا, اور یہ سب غلط باتیں ہیں, ڈیفالٹ کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے. بعد میں یہ آفٹر تھاٹس آئیں, لیکن یہ خیر پالیٹکس. اصل چیز کیا ہے کہ ان 16 مہینے کی میں جو پرفارمنس ہے اس کو آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ایسی چیز جس میں آپ یہ کہیں کہ ہماری پرفارمنس جو ہے 16 مہینے میں ایسی تھی. ڈیفالٹ ملک نہیں کرتا, ملک کر جاتا تو کیا ہوتا, اس سے اور مختلف کیا ہوتا جو آج ہو رہا ہے. صحیح. اگر جو ہے وہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, اگر لوگ جو ہے لوگوں کے گھروں کے چولہے نہیں جل پا رہے, ایون جو مڈل کلاس یا تھوڑا سا اپر مڈل کلاس کا آدمی ہے, ایون اس کا بھی یہ عالم ہے کہ اگر اس کے گھر میں 2 اے سی تھے تو 1 اے سی چلاتا ہے یا آدھے گھنٹے میں اے سی چلا لیتا ہے اگر بہت زیادہ گرمی ہو جائے. تو کرائسس میں تو سب ہیں. تو اب یہ سارا بلیم اٹھا کے ڈال دینا, آپ اپنے حصے کا بلیم لیں, ان کے حصے کا بلیم جو ہے وہ لیں گے. الٹیمیٹلی لوگ فیصلہ کریں گے کہ آپ کا دعویٰ درست ہے یا ان کا دعویٰ درست ہے. میرا خیال ہے کہ مہنگائی کی جو صورتحال بنی ہے اس نے واقعی حقیقتاً لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہت بری طرح جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے. ایک پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس سے ملٹیپل چیزیں بڑھتی ہیں. دیکھیے ڈیموکریسی صرف الیکشن کا نام نہیں ہے, ڈیموکریسی صرف کسی منتخب حکومت کے آنے کا نام نہیں ہے. ڈیموکریسی نام ہے اچھی گورننس کا. ڈیموکریسی نام ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا سہولتیں دیتے ہیں. ہمارے یہاں جو حکمران ہیں جو منتخب ہوتے ہی ان کا ایک ڈسٹنس ہو جاتا ہے ود دا پیپل. نعرے, تقریریں, شور شرابہ ضرور کرتے رہیں, لیکن آپ دیکھیں تو اپنا فرق دیکھیں اور باہر کی جو پارلیمنٹری ڈیموکریٹک پریکٹسز ہیں ان کو دیکھ لیں سامنے. جی صحیح. اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کس طرح لوگ اپنے آپ کو ایک عام آدمی سے جڑا رکھتے ہیں. اگر وہ وزیر ہو جائیں یا وزیر اعظم ہو جائیں یا چانسلر ہو جائیں, ان کا رشتہ عوام سے نہیں ٹوٹتا. ہمارے یہاں جو حکمران ہیں ان کا رشتہ عوام سے ٹوٹ جاتا ہے. دا منٹ دے گیٹ الیکٹڈ
سب سے پہلے آپ باہر دیکھیں نا، باہر جو ایم پیز منتخب ہوتے ہیں، جو منسٹرز ہوتے ہیں، کیا ان کی گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی کار پہ نمبر پلیٹ، نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے سر، یہ ساری چیزیں ہم نے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ مظہر صاحب، اگر اکتوبر میں میاں نواز شریف کی واپسی ہوتی ہے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے سیاسی طور پہ کوئی خاص فرق پڑے گا؟ دیکھیے، فرق تو اس لحاظ سے پڑے گا کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی ایک نیوز ویلیو تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا پورا بیانیہ اس چیز پر بیس کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو 2016 میں اور 2017 میں ان کو ایک غلط طریقے سے نکالا گیا تھا، غلط طریقے سے ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، وہ ساری اس چیز کو کوشچن کرتے ہیں۔ تو وہی بیانیہ ہے۔ تو نواز شریف صاحب آ کے اگر ان کو اجازت ملتی ہے الیکشن لڑنے کی، یا ان کی جو اپیل ہے وہ سنی جاتی ہے، تو وہ ہی مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت واحد جو ہے وہ لیڈر ہیں کہ جو پارٹی کے اندر تھوڑی بہت، اور میرا خیال تھوڑی بہت نہیں، اچھی خاصی جان ڈال سکتے ہیں۔ لیکن کیا وہ جان اس ووٹنگ ٹرینڈ میں تبدیل ہوگی؟ اس ووٹر کا جو رجحان ہے اس کو نواز شریف صاحب اٹریکٹ کر پائیں گے؟ وہ اس لیے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کہ جو مہنگائی پچھلے 16 مہینے میں ہوئی ہے، یہ آپ اس طریقے سے بہت آسانی سے اپنے ووٹر کو کنونس کر سکتے کہ جی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جو مسلم لیگ نون یا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرا تو اس پہ بہت کنونسڈ ہوں میں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی غلطی بہت بڑی غلطی ہے۔ چاہے عمران خان کا دور حکومت کوئی بہت اچھا دور حکومت نہیں رہا، اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے نتائج بھی ان کو بھگتنے پڑے، کیونکہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے گر رہا تھا۔ تو ایسے میں جب ایک پارٹی کا جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کا گراف گر رہا ہو، تو آپ اس کو تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے۔ میکسیمم کیا کرتے عمران خان صاحب جو ہے وہ جنرل فیض کو لے آتے، آرمی چیف، اور آپ کوشش کرتے ان کی جس طرح رہی ہے کہ وہ کسی طرح کوشش کرتے باقی بھی جو لیڈران ہیں، حافظ زرداری، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے لیے اور مشکل کھڑی کرتے۔ تو یہ مشکلیں تو پولیٹیکل پارٹیز فیس کرتی رہی ہیں، ماضی میں بھی فیس کرتی رہی ہیں۔ تو وہ جو پینک بٹن دبا، وہ پینک بٹن پی ڈی ایم نے نہیں دبایا، یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 2018 میں جن لوگوں کی بنا پر پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، 2022 میں انہی لوگوں کی بنا پر پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اور پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی۔ تو یہ جو ریئلائزیشن ہے آج رانا ثناء اللہ یا جاوید لطیف صاحب یا مسلم لیگ نون کے لیڈر جو بھی کہیں، میرے نقطۂ نظر سے نواز شریف صاحب نے بہت تاخیر کی ہے واپس آنے میں۔ ابھی بھی یہ پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اکتوبر میں واپس آئیں گے، لیکن اگر آتے ہیں تو بہت تاخیر سے آئیں گے، کیونکہ جو گراؤنڈ پر صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہو گئی ہے، انہیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مظہر صاحب، یہ بھی بتائیے گا، اس پر بھی رائے دیجیے گا کہ اگر میاں نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، گو کہ حتمی نہیں ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو کیا یہ بات حتمی ہے کہ پھر وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ اپنی جماعت کی طرف سے میاں نواز شریف ہی ہوں گے، یا پھر ان کے قانونی معاملات الجھ بھی سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہم پچھلے دنوں دیکھتے رہے خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹس کے ابھی رسک زیرو ہم چاہتے ہیں اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو واپس لائیں گے، تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ان کے آنے کے باوجود رسک زیرو نہ ہو اور ان کے قانونی معاملات الجھ جائیں اور وہ وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ نہ ہو بلکہ ان کے بھائی شہباز شریف ہوں؟ دیکھیں احتشام، اگر میاں صاحب آتے ہیں ایک اسموتھ سیلنگ ہوتی ہے، اسموتھ سیلنگ سے مراد یہ کہ وہ جو مقدمات ہیں اس سے نکل آتے ہیں، ان پر جو پابندی ہے، نااہلی کی تلوار ہے وہ ختم ہو جاتی ہے،
اور وہ ایک فل فلیج الیکشن کیمپین میں چلے جاتے ہیں، اور ایک ایسی الیکشن کیمپین میں جہاں ان کے سب سے بڑا سیاسی مخالف جو ہے وہ اٹک جیل میں ہی رہتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے وہ باہر نہیں آ سکتے، ان کی نااہلی برقرار رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ڈیمورلائزیشن بھی ہے، ڈویژن بھی ہے، اسپلٹ بھی ہے۔ تو ایک ان کو ایک گراؤنڈ مہیا ہو جاتا ہے، اور ایسے میں اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں سے سیٹیں لے جاتی ہے پنجاب سے، اس میں تو جو امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، نواز شریف صاحب پاکستان اس لیے واپس نہیں آئیں گے کہ وہ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں۔ نواز شریف صاحب پاکستان اس لیے آئیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 2016 میں ان کو جس انداز میں نکالا گیا اس کا ان کے نقطہ نظر سے یہ ٹائم ہے کہ ان کو ری پے کیا جائے۔ یہ میں ان کے نقطہ نظر سے یا مسلم لیگ نون کے نقطہ نظر سے۔ تو مسلم بالکل لیگ ٹھیک ہو گیا نون جی۔ کے- مظہر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔